बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूँ राना अबरार हुसैन, और ऑन टारगेट प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। मैं आज एक मौजू जो बहुत आम है और दो तीन छोटी छोटी बातें हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये है कि मुल्क का माहौल जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने मजबूत तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अंदिया दे दिया है कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इसलिए जो अफवाहें लोग उड़ा रहे थे या कुछ कालम नगार अपने कालम के अंदर मुख्तलिफ क्यासराइयाँ कर रहे थे, तो वो सारा जो है वो माहौल को जो है शक व शुबा में डालने के लिए और आवाम को शक व शुबात में डालने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो जदीद दौर में और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर ऐसी बातें नहीं की जाती जिससे कौम जो है वो परेशान हो और बददिली का शिकार हो। तो पता नहीं क्या वजह है कि हमारे बड़े बड़े नाम हैं कालम नगारों के और बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं वो, लेकिन उनका हमेशा वतीरा यही रहा है कि वो जो भी मौजूदा हुकूमत कोई काम अच्छा करने जा रही होती है उसको शक व शुबात में तब्दील करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा क्लियर बात कर दी कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इसलिए तमाम जमातें तैयारियां करें, और जिन लोगों ने जमातें जो हैं वो सियासत की राह छोड़ के और दहशतगर्दी की राह पे निकल पड़े थे, या वो अपने पाँव पे कह ले कि आप कुल्हाड़ियाँ मार रहे थे, तो अगर उनके पाँव जख्मी हैं या उनकी पोजीशन वो नहीं जो दूसरी सियासी जमातों की है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें नंबर 1 पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है, जिसका वोट बैंक तमाम जमातों से ज़्यादा है, और माहौल ऐसा प्यारा बना हुआ है इस वक्त। मियाँ नवाज शरीफ जिनके लिए लोग कहते थे कि वो आएंगे नहीं, वो पहुंचेंगे नहीं 21 को, लोगों ने देख लिया कि उनने जो तारीख दी उस तारीख पे आए, और आज तक आने के बाद भी उनने कोई ऐसी अफरा तफरी वाली गुफ्तगू नहीं की, किसी सियासी जमात के लीडरों के खिलाफ को बदज़बानी नहीं की। हाँ, जो जायज़ चीज़ें हैं उनका जिक्र वो गाहे बगाहे करते रहते हैं, और उनने आते ही सबसे पहले जो बात की थी वो यही थी कि मैं इंतकाम लेने नहीं आ रहा, मैं यहाँ पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदलने की जस्तजू और जद्दोजहद के लिए आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क हमारा कहाँ चला गया, किस दलदल में फंस गया, और किस खलंडरे किस्म के इंसान को जो है वो हुकूमत में बैठा दिया, और उसके 4 साल जो थे, 4 साला दौर जो था, उसमें स्वाए लूट मार के और किस्से कहानियाँ लैला मजनू की चलने के अलावा आज कुछ सामने नहीं आ रहा। और मियाँ नवाज शरीफ ने आते ही ये कहा था कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करनी, और इंतकाम की सियासत वो नहीं कर रहे, लेकिन ये भी नहीं कि जो माजी में मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग के कारकुनान और लीडरान के साथ झूठे मुकदमात बनाए गए, झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया, क्या उसका अजाला नहीं होना चाहिए? यानी कम अज कम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये बात ही कायद मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कह रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को लोग गड मड करके कभी के वो अपने मौक़िफ़ से हट गए, कभी के वो अब पता नहीं है कोई एस्टैब्लिशमेंट की बात हो गई है जी, उनकी बात कर रहे हैं। ये समझने का फ़र्क है, और दिल का फतूर जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के दिल में फतूर है, जिनके ज़हन में कजी है, जो किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकते, वो अच्छी गुफ्तगू कहाँ से करेंगे भाई? तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनने
آتے ہی اپنے مقدمات کے لیے باقاعدہ عدالت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور عدالت میں ایک کیس تو ان کا اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا، ایون فیلڈ والا کیس جو ہے وہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ ثابت ہی نہیں ہو سکا اور عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ اب الزیزیہ کا دوسرا کیس جو جسٹس عامر صاحب ہائی کورٹ کے عدالت میں لگا ہوا ہے، اس کی پیشی پہ بھی میاں صاحب حاضر ہو رہے ہیں، اور عدالت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے، جو کہ احتساب عدالت جو تھی اس نے کہا تھا کہ یہ کیس کو ایک بار سزا کو ختم کر دیں اور اس کو دوبارہ سے ہم سنتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ ہو گیا جو فیصلہ وہ ہو گیا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ کس حد تک صحیح تھا۔ ایک جج تو چلا گیا ارشد ملک، اس کا تو اب ذکر وہ تو ہے نہیں، موجود نہیں، لیکن ہم دیکھیں گے پوزیشن کہ کیا آیا کہ یہ سزا بنتی بھی تھی کہ نہیں، ان کو سزا جو ہے وہ غلط طریقے سے تو نہیں دی گئی، فیصلہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، تو یہ ان نے انصاف دیکھنا ہے کہ انصاف پہ فیصلہ ہوا تھا یا نہیں ہوا، اور اگر عدالت کو سمجھ آتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے انصاف سے نہیں ہوا، دباؤ کے تحت جج سے فیصلہ ارشد ملک سے کرایا گیا، تو ہو سکتا ہے اگلی آنے والی تاریخ میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس کیس میں بھی الزیزیہ میں بھی بری ہو جائے، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، ہو جانا ہے، کوئی ثبوت پروف ہی کوئی نہیں ہے، تو جب ثبوت اور پروف نہیں ہے تو پھر کس طرح میاں نواز شریف کی سزا بحال رہ سکتی ہے؟ یہ مقدمہ ہی سرے سے خارج ہو جانا ہے۔ یہ جو اگلا مقدمہ سننے کے لیے ڈیٹ ڈالی گئی ہے نا، وہ ڈیٹ یہی ہے کہ اب میاں نواز شریف اس مقدمے میں بری ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، میری جو سیاسی سوجھ بوجھ یا میری صحافتی سوجھ بوجھ جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے، لیکن میاں نواز شریف تو بات کر رہے ہیں۔ جو 2 دن پہلے ان کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس اور ان کے پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں میاں نواز شریف نے کوئی نئی بات نہیں کی، ان نے بات یہی کی ہے کہ بھائی دیکھیں انتخابات تو آ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم وزیر اعظم بن کے اور وزیر اعلیٰ بن کے تو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں پہ اور بڑے بڑے پروٹوکول کے ذریعے جو ہے وہ انجوائے کریں، نہیں، ہم نے اگر آنا ہے تو ہم اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے آنا ہے، اس قوم میں جو بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، اس کو ختم کرنا ہے، جو مہنگائی ہے، مہنگائی میں تمام طبقات جو ہیں وہ اس میں پس رہے ہیں، اس مہنگائی سے نکالنا ہے، اور پاکستان کو جو اس کا حق تھا پیٹرول ڈیزل 50-60 روپے لیٹر پہ لانا ہے، اور اسی طرح ڈالر جیسے بڑے آئے دن عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ روز چھلانگے لگا لگا کے اوپر جا رہا تھا، وہ چھلانگے لگانی بند ہو گئی ہوئی ہے، جب سے وہ بندہ اندر تھا باہر تھا تو پیٹرول، مہنگائی، غربت، ہر چیز آسمانوں کو چھو رہی تھی، جب سے وہ بندہ اڈیالہ میں گیا اور پہلے وہ دوسری جگہ گیا، اس وقت کا یہ پاکستان کا رویہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں وہ کمزور ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور ڈالر جو ہے وہ 284 روپے پہ آ گیا، بلکہ اب اس سے بھی نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ملک کو، یہ ڈالر کو 110 کی پوزیشن میں لانا ہے، زیادہ سے زیادہ 120 کی پوزیشن میں آ جائے، لیکن ڈالر کو یہ 200 کتنے والی پوزیشن سے نیچے آنا ہی پڑے گا، اور وہ ایک ہی شخصیت ہے جن کے پاس ٹیم بھی ہے، جن کے پاس اس سسٹم کو چلانے کے لیے ذہین بھی ہے، ذہانت بھی ہے اور نظام بھی ہے، اور وہ لائیں گے میاں نواز شریف۔ اب میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے، تو ہم ماضی میں جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جو اس 70 سال 75 سال سے پاکستان کے ساتھ کھیل رچائے گئے، کھیل کھیلے گئے، ڈرامے کیے گئے، اور سیاستدانوں کو دیواروں سے لگایا گیا، اور ان کی حکومتوں کے پیریڈ کبھی پورے نہ ہونے دیے گئے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ان کو کوئی پوچھے گا؟ ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟
کیا ان کا پتہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ملک کے عوام جو ہے وہ یہ جاننا نہیں چاہتی کہ جو شخص 4 سال چور 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 کا شور مچاتا رہا ہے، آج اس کے لیلا مجنو کے قصے کہانیاں کیوں باہر آ رہے ہیں؟ کیا اس کا پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ آج جو لوگ اس کی کہانیاں سن رہے ہیں، تو میاں نواز شریف نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ بھائی جب آپ کہانیاں بنا رہے تھے آپ کو تو پتا تھا کہ قصے بھی بڑھیں گے، کہانیاں بھی بعد میں نکلیں گی، اور میں تو یہ کر رہا ہوں۔ پھر ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی طوطے کی طرح رٹ لگانے کی ضرورت کی تھی کیا تھی نیازی کو؟ نیازی تو اس وقت بڑی بڑی بڑکے مارتا تھا کہ ہم جو ہے وہ گھسیڑ کے لائیں گے، ہم انہیں لندن سے پکڑ کے لائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو وہ بڑکے کدھر گئی؟ وہ بڑکے تو ختم ہو گئی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری آخری ڈیڈ لائن ہے عمران خان، وہ لوگ کدھر ہیں اب؟ کچھ بندہ اس کے ساتھ نہیں، کوئی بشر اس کے ساتھ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے ملک کی جو آزادی ہے اور ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ادارے ہیں، پاک فوج ہے، ان کے خلاف جس طرح اس ادارے کے خلاف 9 مئی کا واقعہ کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ گندی تاریخ لکھی، بھیانک اور سیاہ تاریخ تو یہ عمران نیازی نے لکھی، جس نے آرڈر کیے، اور پہلے کہتا ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، پھر کہنے لگا کہ میرے خلاف جو ہے یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے، اور آج کہتا ہے کہ یہ سازش جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ بیان دے رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے لندن بیٹھ کے یہ پلان کیا تھا، تو لندن بیٹھ کے تو اس کو ہی پیغام بھیجے تھے عمران خان کو کہ بھئی یہ کرنا، اور اپنے بندوں کو کہنا یہ کرے، اور خود 9 مئی کے واقعے کے بعد کہتا ہے کہ میرے بندوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا، میرے کارکنان نے کیا، میں نے تو نہیں کیا، آپ نے مجھے پکڑا ہے۔ وہ جذبات میں آ گئے تھے، اور جذبات میں آ کے تو انہوں نے یہ کام کر دیے۔ وہ جذبات میں آ کے صرف اور صرف پاک فوج کی تنصیبات پر ہی حملہ کرنا تھا۔ جذبات میں آ کے انہیں صرف قائد اعظم کی ریزیڈنسی ملی تھی، انہیں جذبات میں آ کے جو شہداء 65 کے اور 71 کے تھے ان کی یادگاروں کو ہی تباہ کرنا تھا۔ یہ پنڈی کے اندر دیکھ لیں، یہاں لاہور کے اندر دیکھ لیں، سرگودا کے اندر دیکھ لیں، ہر جگہ پہ تو پی ڈی آئی کے لوگ تھے۔ وہ جو پینٹ جو ہے فوجی وردی جو ہے وہ ایسے ایسے لہرا رہے تھے لاہور، وہ کون تھے؟ کس کے رشتہ دار تھے؟ وہ نواز شریف کا رشتہ دار تھا یا کہ عمران نیازی کا رشتہ دار ہے؟ عمران نیازی کی بہن کا بیٹا ہے، وہ کوئی اور غیر نہیں ہے، اور وہ کیا نواز شریف کے آرڈروں پہ چلیں گے؟ آپ کے لوگ جو ہے وہ کیا مسلم لیگ کی بات مانتے ہیں، مسلم لیگ کے قائد کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، یا کہ اس کھلاڑی یا ناڑی کی باتوں پہ کرتے رہے ہیں، جو کہ پاکستان کو اس دلدل میں پہنچا کے خود اب وہاں جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے اور سہولتیں لے رہا ہے، دیسی مرغے دیسی گھی کے ساتھ جو ہے وہ خدمات کروا رہا ہے اپنی۔ اب جناب توشہ خانہ کیس بھی ہے، وہ بھی ابھی جو اپنا نئے ان کے جاری کر دے ہیں عدالت نے، احتساب عدالت نے، اس میں بشرا بی بی جو اس بار پیش ہوگی عدالت میں، اس کے بعد اسے بھی جواب دہی دینی ہے، اور وہ گھڑیوں کا اور ہاروں کا اور 5 کیرٹ کا اور کتنے کیرٹ کے چیزوں کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ اور پھر یہ جو خط لہرا کے سائفر کے کیس تھے اور بتاتا تھا کہ یہ دیکھیں خط اور یہ میرے خلاف سازش، اس پہ بھی بات ہونی ہے۔ اور پھر یہ جو 190 ملین کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی جو رشوت کہہ لے، اس کو کہتے ہیں پیسے لینے اور رشوتیں کرنی اور جرائم کرنے۔ اور یہ حکومت میں رہتے ہوئے اس نے بند لفافہ دکھایا اور کہا کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی کھول نہیں سکتا، بس آپ لوگ اوکے کریں اوکے کریں۔ زبردستی ظلم کیا ہے اس نے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے انصاف کے اوپر،
اور جو عدالتوں میں بیٹھے لوگ اس پیسے کو آرڈر کر دیا کہ اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دے دو، اور پھر ملک ریاض جس کا نام لیتے بھی میڈیا گھبراتا ہے، لیکن آواز حق جاپان کا آن ٹارگٹ پروگرام نام لے کے کہتا ہے۔ ملک ریاض آج کدھر ہے؟ ملک ریاض کے گلے کا پھندا بھی تیز ہو رہا ہے، اس کو بھی حساب کتاب اب شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ جتنے زلفی بخاری اور دوسرے تیسرے لوگ، اور جس میں وہ ایک باہر جا کے لندن میں بیٹھ گیا ہوا ہے، سب کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ وہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ سب پڑے جان گے، سب پڑے جان گے، سب پڑے گئے ہیں اور سب پڑے جا رہے ہیں۔ بچا وہی ہے جو کہ اپنی معافیاں مانگ لی، جن نے اپنے ثبوت پیش کر دیے کہ ہم نے کچھ جرم نہیں کیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور ہم پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہم پاک فوج کے خلاف یہ اقدامات کرنے والے کے ساتھ ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ اس کا کدھر گئے سارے؟ وہ تو سارے پرندے اڑ گئے۔ اب تو یہ جو اکیلا ہی تھا اکیلا ہی رہ گیا، اور اب بشرا بی بی بھی جانے والی ہے، بشرا بی بی بھی جانے والی ہے اور کیچ ہونے والی ہے، وہ سب بڑے جان میں آنے والی ہے، اور اب ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور اس کو سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ تیاریاں کر لیں، یہ بچنے بچانے والا نہ اس کا چکر ہے، نہ شاہ محمود گلے والے کا۔ گلے والا بھی دوبارہ قابو آ رہا ہے، اور خاطر جمع رکھیں ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے خوشیاں۔ وہ صحیح ایک اینکر پرسن کہتا ہے کہ اس کے لونڈے لپاٹے، وہ لونڈے لپاٹے جو ہے نا، تھوڑے بہتے بچے کچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑھ کے مار رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ تو ایک دن بھی پاکستان نہیں گئے، نہ وہ جا سکتے ہیں۔ جن کے پاس وہ پاسپورٹ تو ویسے ہی پرانے پاسپورٹ پاڑ پوڑ کے ڈرامے کرتے رہے ہیں۔ اب ان کا کیس بھی لگ گیا ہے پاکستان میں کہ جو لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو جس طرح امریکہ اور فرانس کے اندر ملک کے خلاف، پولیس کے خلاف اگر ہنگامہ آرائی کی گئی تو ان لوگوں کے لیے اسپیشل عدالتیں بنی تھی اور ان کو سزائیں دی گئی تھی۔ اسی طرح پاکستان میں کے سب سے بڑے جو دفاع کا ادارہ ہے ہمارا، جو ہماری جانوں کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے، جو آسم جنرل آسم کی قیادت میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے، ان کے اوپر جو 9 مئی کا واقعہ کیا، یہ امریکہ کے 9/11 سے کم نہیں ہے، اس سے اوپر کا ہے۔ تو اس کے لیے کیوں نہیں فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ملیں ان کو؟ کیوں نہ ان عدالتوں میں ان کے فیصلے ہوں اور فوری انصاف ہو؟ یہ جو 5 رکنی ججوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ڈنڈی ماری ہے، یہ کسی وہ پرانے چلے گئے جج صاحب ان کی باقیات ہیں۔ یہ صاحب سب کا ہونا ہے، صاحب کے بغیر یہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ برابری کی سطح پہ جو ہے موقع نہیں مل رہے، کبھی جی ہمارے وہ الیکشن کرا دیے، بھائی سارے کام 2 نمبر۔ اب یہ جو الیکشن کیے آپ لوگوں نے، کیا الیکشن اس طرح ہوتے ہیں کہ سب قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ الیکشنوں کے لیے نامینیٹ کوئی مخالف بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے وہ اکبر گیا تھا جو وہ اس کا بھی نہیں ان نے سنی، اس کی بھی نہیں مانی، اور اس نے تو کیس بھی درج کرایا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو یہی بلے کا نشان دو، اور ایسے بلے دے نال انہاں نوں پھینٹی لگنی ہے اس الیکشناں چ، اور ایڈی بھیڑی پینٹی لگنی ہے، یہ خود کہن گے اگلی باری کہ سانوں بلا نہیں چاہیے، سانوں بلا نہیں چاہیے، سانوں کوئی اور دے دیو، کوئی مرغی نشان دے دیو دیسی، کوئی ککڑ نشان دے دیو، کوئی مٹکی دا نشان دے دیو، یہ خود منگن گے کوئی وکٹ ہی دے دیو، چلو اور نہیں کوئی جو لمبی وچ لگ جاندی ہے ٹھوک لیندے نے، وہ کہتے ہیں کہ سانوں وکٹ ہی دے دیو۔ یہ بلے شلے بھول جو، اور جو آپ بد زبانیاں کر رہے ہیں نا نون لیگ کے خلاف یا ان کی قیادت کے خلاف، یہ اپنے آپ کو لگام دے لیں، لگام۔ وقت آ رہا ہے، احتساب سب کا ہوگا، کوئی نہیں چھوڑے جائے گا، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ ملک پاکستانیوں کا ملک ہے، یہ دہشت گردوں کا ملک نہیں ہے۔
سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتی، وہ ملک کو سنوارنے کے لیے آتی ہے۔ اور 4 سال میں آپ نے تو ملک کا لوٹ کے دیوالیہ نکال دیا، ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ شہباز شریف نے تو 16 مہینے سیاست اپنی کو ختم کر لیا لیکن ملک بچا لیا، ان نے ملک بچایا اور وہ IMF سے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں ڈالر کتنا ڈاؤن ہے اور روپیہ کتنا سٹرونگ ہے، اور ہمارے جو یہ بزنس مین ہے وہ کتنے خوشحال ہو گیا، کاروبار کا اعتماد کتنا بحال ہوا ہے، اور آئے دن جو انڈیکس جو ہے وہ 66,000 سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ تاریخ کے ریکارڈ توڑے جا رہا ہے، اب کاروبار بھی سیٹ ہو رہا ہے، ملک کی مہنگائی 29% نیچے آ گئی ہوئی ہے، چیزیں سستی ہو گئی ہوئی ہیں، تیل پٹرول ہر چیز سستی ہو رہی ہے۔ تو یہ نتیجہ سارا میاں شہباز شریف کی جرت کو سلام کرنے کا ہے۔ یہ انہی کی 16 ماہ کی حکومت جس میں بلاول بھٹو بھی شامل تھا، وہ ان فیصلوں میں بلاول بھٹو شامل تھا، پیپل پارٹی شامل تھی۔ آج اگر سیاسی نعرے بازی کر رہا ہے نا نوجوان ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے، ہوش اس کے چلے جاتے ہیں جب وہ سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے بار بار زبان اس کی سوکھتی ہے اور وہ اس طرح زبان پھیر پھیر کے اپنی ہونٹوں پہ اور زبان نکال کے چھوٹی سی جیب دکھاتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ لوگ، ان کی پارٹی کے لوگ ہمارے لیڈران کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف بولتے ہیں تو پھر آن ٹارگٹ میں تو پھر وہ بھی ٹارگٹ بنیں گے جو لوگ ملک کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ بھائی الیکشن لڑے، الیکشن میں اگر عوام آپ کو لے کے آتی ہے تو کامیاب ہوتے ہیں تو بنائیں حکومت اور کام کریں عوام کے لیے اور مہنگائی لائیں نیچے۔ کیا پیپل پارٹی کا دور حکومت ہم بھول گئے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے دور حکومت کیا ہوتا تھا، دو جو ہے 3 آپ کے وزیر اعظم چینج ہوئے۔ کیوں چینج ہوئے؟ وہ جو پیسے باہر پڑے ہوئے تھے اس کے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اسے چیک کیا جائے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی ہیں، عوام کے سامنے بھی ہیں۔ ہمیشہ نون لیگ نے پیسہ خزانے بھرے ہیں ملک کے، اور IMF کو بھی جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا میاں نواز شریف نے۔ تو جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ پھر وہی پواڑے، وہی مصیبتیں اور کھانا پینا اور پیٹ بھر کے تے آپ ٹر جاندے نے، آندے چلو جی چلائے پھر نون لیگ آ جائے گی تو حکومت کر لے گی۔ اور وہ نون لیگ نہیں، اس بار آ گیا کھلاڑی، اور وہ بھی اناڑی اور وہ کھلنڈرا، اس نے تو ملک کے ساتھ وہ کھیلا، وہ کرکٹ کی بجائے فٹ بال بڑھا دیا ملک کے اداروں کو۔ کبھی کسی کو کک، کبھی کسی کو کک، کبھی خود ککیں وصول کر رہے ہیں، توشے کھانے کے پیسے وصول کر رہے ہیں، ہیرے جوہرات وصول کر رہے ہیں، گوگی شوگی سب آئیں گی اب میدان میں۔ تو آج جو ہے وہ بات کرنے کا یہی سلسلہ جو ہے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا کہ بھائی میاں نواز شریف جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آتے ہی سب سے بدلے لینے شروع کر دوں گا، یہ کر دوں، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹے مقدمات بنے تھے وہ کم از کم پاکستان کی عوام کو تو پتا ہو کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے چہرے تو دکھائے دائیں کہ جو لوگوں کو کہتے سازشیں کہ سازشیں کرنے والے اور سازشی کون تھے، وہ چہرے تو پتہ لگنے چاہیے۔ بھائی عوام کا حق ہے، عوام پسی ہے، مہنگائی میں خودکشیاں کی ہیں، کاروبار تباہ کی ہے، عوام کا حق ہے پوچھنے کا، اور عوام کا لیڈر ہونے کے حساب سے، لیڈر ہونے کی حیثیت سے میاں نواز شریف کا بھی حق ہے کہ بھائی کون پوچھے گا؟ بھائی یہ دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہونا چاہیے نا۔ یہ ریاست مدینہ کا پتہ بھی ہے کہ ریاست مدینہ کیا تھی؟ کیا ریاست مدینہ میں جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے گھپلے ہوا کرتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں جو امیر ہوتا تھا کیا اس کی بیگمات جو ہیں وہ ہیرے جوہرات اور ڈائمنڈ لیا کرتی تھی؟ وہ آگے نوکریوں کے لگانے اور ہٹانے پہ کمانڈروں کو پیسے لیا کرتی تھی؟ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہی نہیں تو لوگوں کو مذہبی کارڈ کھیلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ اب PTI جو ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، اور یہ فارغ ہو چکی ہے، کوئی ووٹ شوڑ نہیں اس کا، نہ کسی نے ڈالنا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں وہ جو ہے آمکوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آمکوں کی دنیا میں۔ تو جناب آج کے
پروگرام کو میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ پاک لوگوں کے لیے بنا ہے، اور پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کی قربانیاں دی، اور انڈیا کو خیر باد کہہ کے پاکستان میں وہ آ کے آباد ہوئے، تو ان نے اپنے گھر بار جائیدادیں ہر چیز چھوڑ کے اور رستے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو کٹوا کے مروا کے ختم کرا کے پاکستان کی خاطر ادھر پہنچ کے واگا کے بارڈر پہ سجدہ ریز ہوئے۔ تو یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جو مرضی آئے اور وہ انہوں کھائے پیے تھے موج کرے، یہ موجوں کے لیے نہیں ہے۔ نواز شریف نے ٹھیک کہا کہ ہم وزیر اعظم بننے اور لگژری گاڑیوں میں گھومنے کے لیے نہیں آنا چاہتے، ہم آنا چاہتے ہیں اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، ہم آنا چاہتے ہیں غریب عوام کے جو ہے معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، ہم آنا چاہتے ہیں بھوک افلاس اور غربت کو ختم کرنے کے لیے، یہ بجلی کے بل اور گیس کے بل سستے کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ ایشیا میں سب سے اوپر لے جانے کے لیے ہم آئیں گے۔ تو ہم آئیں گے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، ہم آئیں گے اس لیے کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا، تو پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا ملک بنا کے دم لے۔ تو انشاءاللہ تعالی ریاست مدینہ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے۔ تو میاں نواز شریف مسلم لیگ کے قائد ہیں، اور میاں اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ کے لیڈر تھے اور قائد تھے اور بانی تھے پاکستان کے، اور یہ ان کا اثاثہ ہے۔ نواز شریف جو ہے قائد اعظم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ملک کے ساتھ انتھک محبت کرتے ہیں۔ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو سب دوست آنے والے انتخابات میں دیکھے پارٹیاں، ان کے کردار اور ان کے کام، کون سے کام کس پارٹی کے آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو چلتا پھرتا پاکستان جو ہے وہ پاکستان بنانے والوں کی وجہ سے ہے۔ آج قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا تھا تو قائد ثانی میاں نواز شریف نے اس کو استحکام بخشا ایٹمی دھماکے کر کے۔ تو پاکستان پہ حکومت اور حکمرانی کرنے تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کون ہماری تقدیر بدلے گا، کون مسیحا ہے، کون؟ یہ عوام نے اپنے ووٹ سے ثابت کرنا ہے۔ 8 فروری کو جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔